Assalamualaikum. This is Moeed Pirzada in Washington. बिलाखिर इमरान खान के करोड़ों शैदाइयों ने, परस्तारों ने, इमरान खान के चाहने वालों ने, एडमायरर्स ने आज अपने लीडर मुर्शद कैदी नंबर 804 की एक झलक देख ही ली। लेकिन जैसे कानून की नज़र में कहते हैं, ही वाज सीन नॉट हर्ड। इमरान खान की झलक तो आई अदालत में, उन्हें देखा तो गया, लेकिन उन्हें बोलने का हक नहीं दिया गया। जिसे बॉलीवुड की लैंग्वेज में कहते हैं, अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बोलने का हक उनसे छीन लिया गया। और ये काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की और बहुत से लोगों की ये एक सोची समझी किस्म की स्ट्रैटेजी जो है, हिकमत अमली हमें यहाँ पे नज़र आती थी, जिसकी तफ़सीलात से मैं मज़ीद अभी आपको उस पे रोशनी डालूँगा। लेकिन जो तस्वीर भी इमरान खान की वहाँ से लीक हो गई, ये लीक कर दी गई, उस पे भी इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। इस्लामाबाद की पुलिस को इसमें एंगेज कर लिया गया है कि इस मामले की तहकीक करें। और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कोई मोबाइल फ़ोन ला नहीं सकते। मोबाइल फ़ोन जो भी होते हैं, वही आजकल कैमरे होते हैं, कैमरा तो ख़त्म ही हो गया। तो मोबाइल फ़ोन जो है, वो बाहर डिपॉज़िट करने पड़ते हैं। तो फिर मुअम्मा और मिस्ट्री ये है कि ये तस्वीर वहाँ पे बनी कैसे, खींची कैसे गई, रिकॉर्ड कैसे हो गई और यहाँ से ये लीक किसने की, फौरी तौर पे कैसे हो गया ये मामला, ये स्क्रीनशॉट था या ये एक मोबाइल फ़ोन से कैप्चर की गई तस्वीर थी। एक पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत इंटेलिजेंट टीवी एंकर हैं, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान की मीडिया के मॉरल पोर को डिफ़ाइन किया करते थे। उन्होंने इस हवाले से अपना एनालिसिस या ओपिनियन ये दी है कि ये दोनों खेल एस्टेब्लिशमेंट ने खेले हैं। एक तरफ से इमरान खान को उसकी झलकी या उसकी शक्ल आने दी गई है, उसका फेस आने दिया गया है, और दूसरी तरफ से उसे लीक कर दिया गया है, उसे बोलने नहीं दिया गया। ये सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रैटेजी है। खुदा बेहतर जानता है वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग हकायक इसके हवाले से और भी बहुत से हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट का क्या हुआ, इसकी तमाम तफसीलात और आज के इस दिन की अहमियत क्या है, मैं बहुत तफसील से इसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्विकली सिर्फ ये बता दूं कि और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा जो हैं, जो बहुत ही तितर तेज़ी कर रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, एक प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सी बन के, वो एक छोटी सी मुसीबत में पड़ गए हैं जब उनके ऊपर एक सुओ मोटो नोटिस हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। एक कंटेम्प्ट के लिए कमीशन बैठा दिया गया है 3 मेंबर के काजी ताकि फैसल वाडा साहब की थोड़ी खबर ली जाए। अ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पिटीशन और समाअत हुई जस्टिस मोहसिन कयानी साहब के सामने, मोहसिन अख्तर कयानी के सामने, जो कश्मीरी एक शायर हैं जिन्हें फरहाद, उन्हें उठा लिया गया है इस्लामाबाद से। उस हवाले से आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी यबड़ी मारी है लोगों के कत्ल हो जाने के हवाले से, उनके मारे जाने के हवाले से रेंजर्स के हाथों। उसका भी मैं कुछ थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। और अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान से मसलसल जो खबरें और एनालिसिस आ रहे हैं, उनको देख के सुन के ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस जो एनडीए है, उसे इस इलेक्शन में उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही या नहीं हो सकेगी जिस तरह की उनका ख्याल था, ये कम से कम उनका दावा था कि होगी। तो आ जाएं, इन डेवलपमेंट्स पे वापस आ जाते हैं हम इमरान खान की तरफ। सबसे पहले आप ये देखिए कि इमरान खान का एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है, इमरान खान का, उनकी शख्सियत का, उनकी पॉपुलर अपील का इतना एक खौफ इस वक़्त पाकिस्तान के निज़ाम पे तारी है कि पहले तो बहुत जद्दोजहद की गई कि उनको मौका ही ना दिया जाए। आपको इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये इश्यू उठा दिया कि एक डिफेंडेंट की हैसियत से ये इमरान खान अगर अपीयर होना चाहते हैं इस प्रोसीडिंग के अंदर, तो ये उनका हक है और इस हक से आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। वहाँ ब्रेक की गई, ब्रेक के अंदर खासी तेज़ो तुंद इसके हवाले से बहस हुई होगी। अतर मिनल्ला ने मजबूर कर दिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जिनका शुरू में ख्याल था कि इमरान खान को ये हक नहीं है और ये हक सिर्फ वकील का होता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर जो हैं, जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि एक कॉन्विक्ट जो है, जो कन्विक्टेड पर्सन है, वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सकता है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो हमें इसे मानना पड़ेगा। और ये जो फिनोमेना है कि अब तस्वीर की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये फिनोमेना, इसने क्या शक्ल जो है इख्तियार कर ली है, मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ इमरान खान की पॉपुलर अपील अपनी जगह पे है, वहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और चौधरी निज़ामुद्दीन ने सीरीज़ ऑफ मिस्टेक्स और ब्लंडर्स ऐसी की हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अजीब-ओ-गरीब किस्म का साइकोलॉजिकल फिनोमेना है।
اور میں بہت پہلے کسی سائیکالوجسٹ کا، ایک امریکن سائیکالوجسٹ کا ایک جہاز میں جب سفر کر رہا تھا تو میں نے اس کا ایک کالم اور آرٹیکل پڑھا جس میں یہ تھا کہ دنیا کی تمام تر جو جنگ ہوتی ہے، تمام انسانی تہذیب کی، تمام انسانی تاریخ میں جو جنگ ہے وہ بنیادی طور پہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اس نے حق اور باطل نہیں لکھا ہوا تھا، انگلش میں لکھا ہوا آرٹیکل تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ ٹروتھ اور فالسہڈ کی جنگ ہے، اور الہامی کتابیں، بائبل ہو یا قرآن کریم ہو یا تورا ہو یا ہندوؤں کی مقدس کتاب گیتا ہو، یہ تمام جنگ جو ہے حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے، میں اس پہ بہت پریشان ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی جنگ جو ہے اسے اس طرح سے لڑا گیا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسے بلنڈر اس میں کر دیے ہیں، وہ ایسے گھبرائے ہیں اس سے کہ انہوں نے اسے ایک حق اور باطل کی جنگ میں کنورٹ کر دیا ہے۔ میرا یہ انالیسس بھی ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے آپ کو حق اور باطل کی اس جنگ سے نکال لے۔ تاریخی طور پہ ہم نے یہی ہمیشہ سمجھا تھا کہ پاکستان جب بھی بحران میں ہوگا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا مضبوط تناور پلیٹ فارم ہوگا، ایک گھنا درخت ہوگا جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے گا۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اس پولیٹیکل کرائسس میں شریف اور زرداری کے ساتھ اس طرح سے مکس کر دیا ہے کہ آج اب اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو اس کا حل نہیں نکل سکتا۔ کسی سیاستدان نے، میرا خیال ہے جان اچکزئی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، لیکن اس ایمرجنسی کو کون انفورس کرے گا؟ بیکاز آپ پہلے ہی اتنی فورس پروجیکشن کر چکے ہیں، اتنی زیادہ طاقت کا استعمال آپ کر چکے ہیں، اور طاقت کا استعمال اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ تو مجھے بہت پریشانی ہے، اور آج جو میں نے سین دیکھے ہیں اس سے میری پریشانی میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس کیس میں حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان یہاں پریزنٹ ہو، یہ اور بات ہے کہ آج انہوں نے اس کو پروسیڈنگ کو غیر معینہ مدت کے لیے انڈیفینیٹلی ایڈجون کر دیا، کوئی تاریخ نہیں دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہی پروسیس رہے گا، اور عمران خان کو اسی طرح سے کرسی میں لا کے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے بٹھایا جائے گا کہ کسی سٹیج پہ عمران خان کو بولنے کا بھی حق دیا جائے گا، یہ کلیئر نہیں ہے۔ آج تو یہ تھا کہ جب یہ سب شروع ہوا اور عمران خان کو بڑی امید تھی کہ ان کو بولنے کا حق ملے گا، اور بعد میں وہ کرسی پہ کئی گھنٹے تک بہت ہی اضطراب میں تھے، پینترے بدل رہے تھے، پوزیشنز بدل رہے تھے، بیکاز ان کو بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور وہاں پر جو پروسیکیوشن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، پروسیکیوشن تو نہیں ہے یہاں پہ، حکومت کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے ایک ایسا فلی بسٹر، جس کو امریکن پالیٹکس کی لینگویج میں کہتے ہیں، شروع کر دیا کہ کسی اور کو بولنے کا وہاں پہ موقع جو ہے وہ ملا ہی نہیں۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو اسٹریٹجی سے ایکسپلین کر دوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ شریف اور زرداری خاندان کو یہاں پر اس کیس میں، نیب والے کیس میں ریلیف دلائیں گے۔ پوچھیں وہ کیسے؟ اور ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ایسے اس طرح سے کہ سپٹمبر 15 2023 کا جو سپریم کورٹ کی 3 ممبر بینچ کا ڈیسیجن ہے 2/1 کی میجورٹی سے، جس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، اور ان کے ساتھ سینئر پیونی جج تھے اعجاز الاحسن صاحب، اور تیسرے جج جو تھے، جو اب سینئر پیونی جج ہیں، منصور علی شاہ صاحب، یعنی بہت ہی سینئر یہ پینل تھا۔ اس پینل کا جو ڈیسیجن ہے 15 سپٹمبر 2023 کا، اسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح سے ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ایک فیصلہ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن کیا سپریم کورٹ نے اور جانے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف انہوں نے کیا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اپریل 2023 میں آ چکا تھا، اور سپریم کورٹ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سسپینڈ کرنے کے بجائے، جسے سسپینڈ کر دیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے 5 ممبر بینچ نے، اسے انہیں فالو کرنا چاہیے تھا۔ یہ ان کی بیسکلی یہاں پہ اسٹریٹجی ہے، اور اسٹریٹجی کے لیے انہوں نے جو بینچ بنایا ہے اسے وہ خود ہیڈ کرتے ہیں۔ یہ جو 5 ممبر بینچ ہمارے سامنے ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے ساتھ جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، ان کے ساتھ امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس اظہر رضوی صاحب ہیں، اور اس میں اطہر من اللہ ہے۔ اور اگر آپ آج کی پروسیڈنگ کو دیکھیں، اور ٹیوزڈے منگل کے دن جو پروسیڈنگ ہوئی تھی، تو آپ کلیئرلی یہ دیکھ سکیں گے، آپ میں سے جو لوگ فالو کر رہے ہیں، کہ صرف جسٹس اطہر من اللہ ہی ریزسٹ کر رہے ہیں اور ایک کاؤنٹر آرگومنٹس دے رہے ہیں۔ اور آج بھی جو سارا ڈائلاگ ہوا ہے کورٹ کے اندر، اگر کوئی وہاں پہ کانٹری اوپینین تھی تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے باقی معزز جج صاحبان ایک طرف تھے، اور جو کانٹری اوپینین تھی، جو مخالف پوزیشن تھی، وہ صرف اور صرف اطہر من اللہ صاحب کی تھی، ورنہ کوئی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیلنج وہاں پہ یا کانٹرڈکٹ وہاں پہ نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑا سا میں آپ کو فیکٹس بتا دوں اس کیس کے، بیکاز اس کی بہت اہمیت ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ عمران خان نے نیب کے جو امینڈمنٹ کی، جو فرسٹ امینڈمنٹ نیب کی پی ڈی ایم گورنمنٹ 1 نے 2 دفعہ امینڈمنٹ کی۔ دوسری امینڈمنٹ انہوں نے آ کے جولائی 2023 میں کی۔ پہلی امینڈمنٹ کی وہ بھی پرسن اسپیسیفک تھی۔ پہلی امینڈمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ شریف اور زرداری اور بہت سے اور لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں نیب کے کیسز میں، ان کو ریلیف دلائی جائے۔ جو سیکنڈ امینڈمنٹ کی گئی ہے بہت جلدی سے،
نیب کے قانون میں، جس کو سیکنڈ امینڈمنٹ کہتے ہیں، جولائی 2023 میں، وہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے کی گئی۔ وہاں کہا گیا کہ اگر کوئی نیب سے کوآپریٹ نہیں کرتا تو نیب اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ جو ڈیٹینشن 15 دن کی ہے اس کو 30 دن کا کیا گیا۔ یہ سیکنڈ امینڈمنٹ، تو اس کو پہلی امینڈمنٹ جو تھی پی ڈی ایم کی، اس کو امینڈمنٹ 1 کہتے ہیں، جو سیکنڈ امینڈمنٹ کی ہے اس کو سیکنڈ امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ اب پہلی جو امینڈمنٹ کی اس کو عمران خان نے چیلنج کیا ان دی انیشیل ڈیز آف جون 2022، یعنی 2022 کے جون میں عمران خان نے اس کو چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا آن 6 جولائی 2022۔ ایک سازش کر کے اس وقت بھی، چونکہ پتا تھا کہ عمران خان کی پٹیشن آ چکی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن ڈالی گئی 4 جولائی 2022 میں، اور ابھی یہ پوائنٹ بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جناب یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا دن اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، آپ نے اگر اس کو فالو کریں، وہاں پر مختوم علی خان صاحب کا ایک کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسئلہ سب جوڈس تھا اور سپریم کورٹ کو اس مسئلے کو عمر عطا بندیال صاحب کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کیس کو، چونکہ یہ وہاں پہ ان کے سامنے آ چکا ہوا تھا۔ اور 2 ایشوز بنا دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سب جوڈس تھا۔ باٹم لائن کیا ہوئی؟ باٹم لائن یہ ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے امپورٹنٹ کیس کے اسپرٹ کے اندر اور سبسٹنس میں جانا ہی نہیں چاہ رہے کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیوں آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ جو فیصلہ کیا 15 ستمبر 2023 کا، وہ کیوں کیا، 55 پیج کی جو ججمنٹ ہے جس کو شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر کہا تھا عمر عطا بندیال نے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی کیا ریزننگ ہے، اس کو بالکل ڈاج کر کے ٹیکنیکل بنیادوں کے طور پہ شریف و زرداری خاندان کو یہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریلیف دلانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ جب اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پہلا کام کیا اکتوبر، اب پہلا جو چیف جسٹس بننے کے بعد پہلا جو انہوں نے عظیم کام کیا، وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے قبول کیا، سپریم کورٹ کی فل کورٹ انہوں نے بٹھائی، جس میں ایک ڈیسیجن آیا 10-5 کا، 15 لوگوں کی، 15 جسٹسز کی یہ بینچ تھا۔ جو 10-5 کا ڈیسیجن آیا اس میں سے 10 آف کورس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھے انکلوڈنگ ہمسیلف۔ جو ڈسینٹنگ تھے وہ نام بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں اعجاز الاحسن صاحب تھے، اس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، اس میں عائشہ ملک صاحبہ تھیں، اس میں منیب اختر صاحب تھے، اور اس میں شاہد وحید تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح سے اعجاز الاحسن صاحب کو اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ٹارگٹ کر کے انہیں ہراساں کر کے ریزائن کرنے پہ سپریم کورٹ سے مجبور کیا گیا۔ ذرا ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اعجاز الاحسن صاحب سینئر پیونی جج تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد اس سال اکتوبر میں انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، تو ان کو بھی فارغ کیا گیا، مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی فارغ کیا گیا۔ تو جب ان کو اس طرح سے فارغ کیا گیا تو اس وقت عائشہ ملک صاحبہ، منیب اختر اور شاہد وحید کتنے خوف زدہ ہوں گے۔ یہ میں صرف اپنی لاجک سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈسریسپیکٹ دی ججز، لیکن جب آپ لوگوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک اپنی اتھارٹی کا خوف جو ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ نے ان کے اوپر بٹھا دیا۔ ویسے اس بینچ کے اندر تو خیر عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس عائشہ ملک، شاہد وحید و منیب اختر ہیں بھی نہیں۔ تو اس وقت جو بینچ بنایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بینچ کے اندر جمال خان مندوخیل ہیں، امین الدین صاحب ہیں، اظہر رضوی ہیں اور اطہر من اللہ ہے۔ تو یہ بینچ ٹوٹلی طور پر اس وقت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کنٹرول میں ہے، اپنی مرضی کا وہاں سے وہ ڈیسیجن کروائیں گے۔ اور اچھا، اب میں آ جاؤں اس پہ کہ جو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی اور یہ ہے بھی بڑا امپورٹنٹ۔ جولائی 2022 میں جب سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے بحث شروع ہوئی تو اس وقت خواجہ جو صاحب تھے، جو وکیل تھے عمران خان کے، انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اقوام متحدہ کا ایک یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن ایگزسٹ کرتا ہے جو پاکستان کے اوپر واجب ہے، اور سپریم کورٹ اس یونائٹڈ نیشن کنونشن آن کرپشن کو اگنور نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے سہارا لیا تھا اپنی پٹیشن میں آرٹیکل آئین کے، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 9، 9، 14، 24 اور 25 میں، یہ سبھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن 25 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو آئین کی اور قانون کی نظر میں ایکویلٹی حاصل ہوگی، اور یہاں پر اس نیب کی امینڈمنٹ سے پاکستان کے کچھ عمرہ جو ہے طاقتور لوگ، انہیں ایک ڈفرینٹ پیڈسٹل کے اوپر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دوں تو بڑی آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو قانون تھا جو پہلے نیب میں تھا، جس کے ذریعے آپ یو اے ای سے، دبئی شبئی آگے پیچھے سے سعودی عرب سے مدد لے سکتے تھے، اس کو یہاں اڑا دیا گیا تھا نیب کے قانون میں۔ باقی بہت سی تفصیلات سے آپ واقف ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جو مشہور فیک بینک اکاؤنٹ کیسز آپ کو یاد ہے 45 ارب روپے کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اکثر آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کہاں گم ہو گیا، وہ اس کے نتیجے میں ختم ہو گیا۔ آج مختوم علی خان صاحب نے بہت سہارا لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، اس کو وہیں بھیج دیں۔
یہ آج اس کی ساری پروسیڈنگ ہے جس کو کہ ایڈجورن کر دیا گیا، اور ابھی یہاں پر حکمت عملی یہی ہے کہ ہر دفعہ عمران خان کو پتہ نہیں بولنے نہیں دیا جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو کبھی بھی بولنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر عمران خان کو بولنے دیا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹریٹجی ہوگی کہ عمران خان کو وہ امبیرس کریں. اور آج بھی اگر آپ ان کا لب و لہجہ دیکھیں تو قاضی، کیونکہ اب سامنے تو نہیں آئی وہ اس کی پروسیڈنگ، لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات آپ پڑھتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ شدید اضطراب کا شکار تھے. اب ایک دو اور ڈیولپمنٹس پہ آ جائیں کہ فیصل واڑا صاحب نے ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی جاندار قسم کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پگڑیوں کے ہم فٹ بال بنا دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان پہ، اور خاص کر کے جسٹس بابر ستار پہ انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 15 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو جو خط لکھا تھا مجھے اس کا جواب نہیں ملا. ایک تو کام یہ ہوا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے ان کے خط کا خط سے جواب دے دیا ہے آن بیہاف آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس. اس میں 2 چیزیں کی وضاحت کر دی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب کسی جج کی تعیناتی ایلیویشن ہوتی ہے تو وکیل کے کریڈینشل دیکھے جاتے ہیں، اس میں اس کے ریزیڈینشیل سٹیٹس جو ہے وہ کوئی بار نہیں ہے، نہ ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا یہ کہا گیا کہ جو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس، دی دین چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ اور بابر ستار کے درمیان جو کورسپونڈنس ہوئی ہے وہ مجھے دی جائے، اس کو پبلک کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی کورسپونڈنس کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں رکھا، اور جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے اس کی بھی جو پروسیڈنگس ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہوتا. ایک تو یہ چیز ہوئی. لیکن دوسری چیز وہ ہوئی جب ان کے خلاف ایک کنٹمپٹ کا ایک سو موٹو نوٹس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور 3 ممبر بینچ بنا دیا ہے جسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ہیڈ کریں. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے بلایا اپنے پاس کس کو؟ انہوں نے بلایا اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور ایوان صاحب کو. انہوں نے کہا میرے پاس آئیے، اور انہوں نے ان کو پبلکلی یہ کہا، ریبیوک کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے پروکسی استعمال کر کے ججز کے اوپر توہین کی ہے، حملہ کیا ہے، یہ بہت ان ایکسیپٹیبل ہے، اینڈ دس از این بیڈ ٹیسٹ. اور بس ان کا اشارہ تھا کہ پروکسی بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے سینیٹر منصور ان کو اپنا واڑا صاحب کو یوز کیا گیا، اس پہ اپولوجائز کیا منصور ایوان صاحب نے. انہوں نے یہ ایگری کیا کہ فیصل واڑا کی، یہ تو نہیں انہوں نے مانا کہ ہم نے ہی فیصل واڑا کو کھڑا کیا تھا، اور شاید انہوں نے کھڑا نہیں بھی کیا ہوگا، کھڑا کیا ہوگا دوسری سائڈ پنڈی والوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی لینگویج بڑی غلط تھی. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بینچ بٹھایا سو موٹو کا کنٹمپٹ کا. یہ پہلا میرا خیال ہے سو موٹو قسم کا نوٹس لیا ہے چیف جسٹس نے انڈر قاضی فائز عیسیٰ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ در حقیقت فیصل واڑا صاحب کو بچانے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں دے ول بی اے پیٹ آن ہز بیک اور سلیپ آن ہز ریسٹ اور سارٹ آف تھنگ، کیونکہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ فیصل واڑا صاحب کو کن لوگوں کی سپورٹ جو ہے حاصل ہے جج صاحبان کے خلاف، ورنہ وہ کبھی بھی اتنی ہمت اور جسارت نہ کر رہے ہوتے. جہاں ایک طرف یہ ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج جسٹس محسن اختر قیانی کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پٹیشن ہوئی. بہت وہاں پہ اس میں امپورٹنٹ پروسیڈنگ تھی، جہاں پر جو کشمیری شاعر ہیں احمد فرحات شاہ، یہ ان کا تخلص ہوگا میرا خیال ہے، شیریں و فرحات سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوگا. ان کو اٹھا لیا گیا ہے 2 دن پہلے جب انہوں نے کشمیر میں جو قتل عام ہوا ہے اور جو وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ اس کو ڈیل کیا گیا اس پہ وہ اعتراض کر رہے تھے. ان کو اٹھا لیا گیا، گھر کے باہر سے ان کو اٹھا کے لے گئے. ان کی وائف نے یہ پٹیشن رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں پڑھی گئی تاریکی میں، لیکن گھر کے باہر سے ہی ان کو اٹھایا گیا. یہاں پر جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ ایک قانون بنانے کی ضرورت ہے، مسنگ پرسن ایکٹ، جس میں جو لوگوں کو ڈسپیئر کر دیتے ہیں ان کے لیے سزائے موت جو ہے، کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے. خاصا انٹرسٹنگ وہاں پہ مکالمہ ہوا. یہ پروسیڈنگ ایڈجورن ہو گئی ہے بنڈے کے لیے، اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شاعر جو ہیں جو ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان کو ہم برآمد کریں. اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ پاکستان میں جو جنگ ہو رہی ہے یہ حق اور باطل کے درمیان کی جنگ ہے. آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، اپنے آپ سے ایک لمحے کے لیے توقف کریں، خاموشی کریں، اپنے ذہن میں سوچیں، کیا آپ کو ذرا بھر رتی بھر بھی شک ہے کہ اس کشمیری شاعر کو اگر اسلام آباد سے اس طرح سے دلیری سے اٹھا لیا گیا ہے تو یہ کس نے اٹھایا ہوگا؟ اچھی طرح سے سب کو واقف ہے کہ کون لوگوں کو ڈسپیئر کر دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو حق اور باطل کی لڑائی ہے. اچھا، اب جہاں یہ کشمیری شاعر کے حوالے سے بات ہوئی، وہاں آزاد کشمیر کے جو بیچارے پرائم منسٹر ہیں جناب انوار الحق چودھری صاحب، جن کے بھائی صاحب اکرام الحق چودھری صاحب ایک بڑے طاقتور جرنیل ہیں ریٹائرڈ، اور پاکستان کے موجودہ سسٹم کے ساتھ بڑے پلگڈ ہیں. انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ الزام لگایا
کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی آزاد کشمیر کی، وہی ذمہ دار ہے ان 3 لوگوں کے قتل ہو جانے پہ، ان کی ہلاکت کے لیے، اور جو پولیس انسپکٹر جو ہیں، سب انسپکٹر کو میرپور کے قریب اسلام گڑھ میں گولی لگی ہے۔ میرپور میں کیوں گولی لگی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں کوئی ایک چلی سنگل، وہاں پہ گولیاں چلی ہیں، اور ریاست ہی کے ایک ادارے پہ الزام ہے کہ انہوں نے وہ گولیاں چلائی ہیں، جس کے نتیجے میں سب انسپکٹر کی وہاں پہ ہلاکت ہوئی ہے، بہت سے اور لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں جو ہاسپٹل میں پہنچے ہیں۔ وہ کوئی مظاہرین اور پروٹیسٹرز کی طرف سے گولی نہیں چلی، لیکن آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے وہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر ڈال دیا ہے، اور جو 3 لوگوں کی مظفر آباد میں رینجرز نے گولی چلائی، جس کے نتیجے میں 3 لوگوں کی کہتے ہیں سرکاری طور پر ڈیتھ ہوئی، پرائیویٹلی لوگ کہتے ہیں زیادہ کی ڈیتھ ہوئی، درجنوں لوگ کہتے ہیں زخمی ہوئے، سرکار کہتی ہے کہ 6 لوگ زخمی ہوئے، وہ بھی انہوں نے ملبہ اس کا جو ہے ڈال دیا اس کے اوپر۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ رینجرز نے جو گولی چلائی وہ ایک دانستہ اقدام تھا، سوچا سمجھا اقدام تھا، میرا انالیسس یہ کہتا ہے، اور اسے مورل اتھارٹی کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے، انہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، یہ اسی طرح سے کیا گیا جیسے جب بریگیڈیئر جنرل ڈائر کے اوپر ایک انکوائری بیٹھی تھی برطانیہ میں، اور اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے جلیاں والا باغ میں جو گولی چلائی، یہ جو میسیکر ہوا تھا، یہ تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں برٹش سرکار کی مورل اتھارٹی امپوز کرنا چاہتا تھا، میں یہ میسج دینا چاہتا تھا امرتسر کے مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کو کہ تم سے کوئی نرمی روا نہیں رکھی جائے گی۔ تو یہ بالکل وہی مینٹالٹی ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشنز آپ ڈفرینٹ دیں، اگر یہ مینٹالٹی یہ نہیں ہے تو یہاں پر ایک انکوائری بیٹھنی چاہیے، جوڈیشل انکوائری، جو دیکھے کہ وہ کیا سیٹس اور سرکمسٹانسز تھے، کیا رینجرز کے اس افسر کو جس نے گولی چلانے کا حکم دیا اس کو ذاتی طور پہ زندگی کا کوئی خطرہ تھا، کیا مظاہرین آرمڈ تھے، کیا مظاہرین نے کوئی گولی چلائی، یہ ساری کہانی گاڑیاں واڑیاں جلا دیں وغیرہ، یہ جب آپ واقعی انکوائری کریں گے، فیکٹ سامنے آئیں گے، تو چیزیں بارش کے بعد جس طرح چیزیں دھل جاتی ہیں نا، یہ دھل کے آپ کے سامنے سارا کا سارا آ جائے گا۔ اچھا، اب ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے آج یہ ایک تہیہ کیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ، یہ آخری میرا پوائنٹ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، ویسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پتہ نہیں کب سے ایگزسٹ کرتا ہے، 1923 سے، لیکن آج فیصلہ یہ ہوا ہے 101 برس کے بعد کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس پہ اب نافذ العمل کو کر دیا جائے گا، اور جو لوگ آفیشیل جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو لیک کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہوگی۔ پہلے تو کوئی ان سے پوچھے حکومت پاکستان سے کہ اس ملک کو بنے 77 برس ہو گئے ہیں، اور یہاں پر وہ سارے آفیشیل کاغذ جو لیک ہوتے ہیں، اور جب سوشل میڈیا نہیں بھی تھا تو وہ چلتے رہتے ہیں، تو وہ لیک کون کرتا ہے؟ ہمیں تو زیادہ تر یہی پتہ ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ لیک کرنے والے بھی پاکستان کی ایجنسیاں ہی ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کوتوں سو دفعہ وہ یہ لیک کر چکے ہوئے ہیں۔ اور خالی وہ یہ لیک نہیں کرتے، وہ لوگوں کی آڈیو کانورزیشن بھی صرف وہی ریکارڈ کر سکتے ہیں، وہی تو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، تو آڈیو ریکارڈنگ بھی وہی کر سکتے ہیں، آڈیو لیکس بھی وہی کرتے ہیں، کاغذ بھی اکثر وہی لیک کرتے ہیں، اکا دکا ہی واقعات ہوتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کاغذات لیک ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب اس کو نافذ العمل کریں گے تو کیا پھر ان کو اس کے اوپر بھی نافذ العمل کریں گے؟ کیا وہ بھی اس نافذ العمل ہونے والی حقیقت جو ہے اس سے کوآپریٹ کریں گے، کمپلائی کریں گے؟ یہ دیکھنی بڑی بات ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکومنٹ اوتھینٹیکیٹڈ ہے اور سچا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، اس کو ایک میڈیا لیک کر دے، کسی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے، جیسے کہ احمد نورانی صاحب کا کیس ہے، جب جنرل باجوہ کے ٹیکس ریکارڈ جو ایف بی آر کے ہیں جو اوتھینٹیکیٹڈ ہیں، وہ لیک تو کسی اور نے کی ہے نا، کیس تو یہ بھی بنایا ہوا ہے احمد نورانی کے اوپر، جس میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ انٹرپول کو ہم نے کر لیا ہے کہ احمد نورانی نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیے۔ لیکن جو جرنلسٹ ہے، جیسے کہ پینٹاگون پیپرز کا کیس ہے امریکہ میں، جرنلسٹ کو تو اجازت ہے، اگر حقائق پہ مبنی ہے، لیک کرنے والے کو آپ پکڑ سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ سرکاری ملازم کو جا کے پکڑیں گے، لیکن پاکستان میں کیا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ڈال رہا ہوگا، یہ سوشل میڈیا پہ جو اس کو شیئر کر رہا ہوگا، یہ اس کو پکڑیں گے۔ بہرحال ابھی امپورٹنٹ دن تھا آج پاکستان کی تاریخ کا، اس پہ پھر بات کریں گے چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ۔ تھینک یو۔